अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं डीएलडी कोर्स में। और चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है गेट लेवल मिनिमाइजेशन। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने देखा कि बूलियन फंक्शन से हम डिजिटल सर्किट्स वो ड्रॉ करते हैं। अभी तक जो हमने बूलियन फंक्शंस की फॉर्म पढ़ी हैं वो हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, या और कोई नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी बूलियन फंक्शन को यूज़ करते हुए हम उससे डिजिटल सर्किट वो बना सकते हैं। तो अगर अब ये एक मोटिवेशन है कि क्यों हम चैप्टर नंबर 3 में गेट लेवल मिनिमाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शंस हो, कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शंस का मीनिंग ये है कि ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स ज़्यादा हों या जिनके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हों, तो उनसे जो सर्किट बनेगा वो भी उसका साइज़ बड़ा होगा। लार्जर सर्किट्स विद मोर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उसके अंदर गेट्स ज़्यादा आएंगे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ज़्यादा यूज़ होंगे, और अगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ज़्यादा यूज़ होंगे तो वो सर्किट कॉस्टली भी बनेगा। और दूसरा, जो ऐसे बूलियन फंक्शंस जो कि कॉम्प्लेक्स हों, उनको डिज़ाइन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली टेस्ट करना लैब के अंदर, और उसका एनालिसिस करना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर हमारे पास बूलियन फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएं, या अगर हम बूलियन फंक्शन को किसी तरह सिंप्लीफाई कर लें, तो उससे फिर हमें जो सारे जो ये ऊपर डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शंस के, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सो इट इज़ बेनिफिशियल टू सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शंस टू अवॉइड ऑल ऑफ द अबव डिस्क्राइब्ड प्रॉब्लम्स। ओके, अब जब हम बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो एक चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन को जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सारी टर्म्स आ रही हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं एक स्मॉलर बूलियन फंक्शन के साथ जिसके अंदर कम टर्म्स आ रही हों, तो जो ट्रूथ टेबल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो ट्रूथ टेबल कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन का है, अगर आप उस कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और एक सिंप्लीफाइड फंक्शन डिराइव कर रहे हैं, तो जो सिंप्लीफाइड फंक्शन होगा उसका ट्रूथ टेबल भी वही होना चाहिए, तब वो सिंप्लीफिकेशन वैलिड है। अगर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आपका सिंप्लीफाइड फंक्शन है, अगर आप उससे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं और उसका ट्रूथ टेबल जो आपकी ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन का था उससे वो मैच नहीं करता, तो इट मीन्स कि आपकी सिंप्लीफिकेशन के अंदर कोई एरर है। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये अंडर द अजम्पशन ये होता है कि जो हमारा ओरिजिनल ट्रूथ टेबल है, जिस ट्रूथ टेबल को वो कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो अगर आप सिंप्लीफाइड फंक्शन से ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो उस ट्रूथ टेबल को चेंज नहीं होना चाहिए, ट्रूथ टेबल उसको सेम रहना चाहिए। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइंड द सिंपलेस्ट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर गिवन बूलियन फंक्शन और फ्रॉम द और फॉर द ट्रूथ टेबल। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने किसी कॉम्प्लेक्स गिवन बूलियन फंक्शन से उसका सिंप्लीफाइड फंक्शन फाइंड करना है, या हमें ट्रूथ टेबल गिवन होगा तो पहले ट्रूथ टेबल से हम एसओपी या पीओएस फंक्शन लिख रहे थे, अभी हमने उसी ट्रूथ टेबल से एसओपी या पीयूएस एक्सप्रेशन लिखने के बजाय उसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना है। Okay, simplest Boolean expression is an algebraic expression with minimum number of terms and with the smallest number of literals in each term. तो simplest Boolean expression वो होगा जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो, कि टर्म्स की तादाद कम से कम हो। टर्म्स का मतलब है मीन टर्म्स या मैक्स टर्म्स। फॉर एग्जांपल मीन टर्म्स या मैक्स टर्म्स वाली जो टर्म्स हैं वो कम से कम हो, एंड विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लिटरल्स इन ईच टर्म, और हर टर्म के अंदर जो वेरिएबल है वो कम से कम हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मेन टर्म है ए बी सी, इसके अंदर 3 वेरिएबल आ रहे हैं, और एक मेन टर्म है ए बी, इसके अंदर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल वाली मेन टर्म वो सिंपलेस्ट है एज कम्पेयर टू 3 वेरिएबल वाली। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि मेन टर्म्स को या मैक्स टर्म्स को भी कम से कम करना है, और उनके अंदर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं या लिटरल्स आ रहे हैं उनको भी कम से कम करना है।
تو اگر ہم کسی طرح کمپلیکس بولین فنکشن کا سمپلیفائڈ فنکشن اس کا بنا لیتے ہیں تو پھر اس سے ظاہر سی بات ہے وہ جو سمپلیفائڈ فنکشن سے جو سرکٹ بنے گا وہ بھی سمپلیفائڈ ہوگا. اس کے اندر ہارڈ ویئر کمپوننٹس بھی کم ہوں گے, اس کو انالائز کرنا بھی آسان ہوگا, ٹیسٹ کرنا بھی اس کو آسان ہوگا. There are two methods to simplify the Boolean expressions. ابھی تک جو ہم نے Boolean ایکسپریشن کو سمپلیفائی کرنے کے میتھڈس پڑھے ہیں وہ ایک ہی ہے, وہ ہے بولین الجبرا. تو بولین الجبرا کے اندر یہ چیپٹر 2 کے اندر ہم نے اس کو اسٹڈی کیا. چیپٹر 2 کے اندر ہم نے دیکھا کہ بولین الجبرا کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی فنکشن کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم بولین پراپرٹیز کو یوز کرتے ہیں, ڈی مورگن لاز کو یوز کرتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اتنا کوئی اچھا میتھڈ نہیں ہے. اس کے اندر کافی سارے ایشوز ہیں کہ اگر آپ بولین الجبرا کو یوز کرتے ہوئے فنکشن کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ جو بندہ سمپلیفیکیشن کر رہا ہے اس کے ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کا کتنا ایکسپیرینس ہے, تب وہ اس کو سمپلیفائی کر پائے گا. اور دوسرا جو میجر اس میں ڈرا بیک ہے, نو سیٹ آف اسپیسیفک رولس. تو کوئی اسپیسیفک رولز نہیں ہے کہ آپ نے پہلے یہ والی پراپرٹی یوز کرنی ہے, پھر دوسری نمبر پہ یہ والی پراپرٹی یوز کرنی ہے, تو تیسرے نمبر پہ یہ والی پراپرٹی یوز کرنی ہے, تب آپ کا سمپلیفائی فنکشن اچیو ہو جائے گا. تو اس کے اندر کوئی اسپیسیفک سیٹ آف رولز نہیں تھے بولین الجبرا کو یوز کرتے ہوئے فنکشن کی سمپلیفیکیشن کے لیے. تو اس وجہ سے بولین الجبرا جب بھی ہم نے فنکشن کو سمپلیفائی کرنا ہو تو یہ بولین الجبرا موسٹلی زیادہ تر یوز نہیں ہوتا. زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں کے میپ, جو آج ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. یہ ایک ایکسیلنٹ میتھڈ ہے کسی بھی بولین فنکشن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے. ابھی ہم اس کی کچھ دیر میں اس کی ڈسکرپشن وغیرہ دیکھیں گے, اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. تو یہ بولین الجبرا کے جتنے بھی ڈرا بیکس ہیں وہ سارے کے سارے کے میپ کے اندر ریموو ہو جاتے ہیں. اوکے, کے میپ کو ہم اس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ٹروتھ ٹیبل کو ایک باکسز کی فارم میں, اسکیئر باکسز کی فارم میں ڈرا کر لیں, اس کی پیکٹوریل ریپرزنٹیشن بنا لیں, تو اس کو ہم کے میپ کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس 2 ویریبل کے میپ ہے, اے بی 0 0 0 1 1 0 1 1. اب یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے ایف. اب یہاں پہ میں جنیرک فارم میں لکھ رہا ہوں. اب یہاں پہ یہ جو 0 0 کے کرسپونڈنگ یہاں پہ جو ٹرم آئے گی اس کو لکھ رہا ہوں M0 مین ٹرم. اس طرح یہاں پہ M1 M2 اینڈ M3. تو یہ اب جنیرک فارم, یہ 0 بھی ہو سکتی ہے ویریبل, M0 0 ہو سکتا ہے یا 1 ہو سکتا ہے, M1 1 یا 0 ہو سکتا ہے, M2 1 یا 0 ہو سکتا ہے, اینڈ سو آن. اوکے, اگر میں اس کا 2 ویریبل ٹروتھ ٹیبل کا اس کا کے میپ ڈرا کروں 2 ویریبل, تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ جتنی روز ہوں گی آپ کے ٹروتھ ٹیبل میں, کے میپ کے اندر جو سیلز بنیں گے ان کی تعداد بھی اتنی ہی ہوگی. اس ٹروتھ ٹیبل کے اندر 4 روز ہیں, تو جو کے میپ کے اندر سیلز بنیں گے وہ بھی 4 ہوں گے. تو یہ ہم نے 4 سیل والا ایک کے میپ بنا دیا. اب جو ان پٹ ویریبلز ہیں وہ آپ نے کے میپ کی سائڈس پہ لکھنے ہیں. تو یہ اے ہے اور یہ بی ہے, تو اے کو میں نے اس طرف لکھ دیا, بی کو میں نے اس طرف لکھ دیا. اب اے کی جو پاسبل ویلیوز ہیں وہ 0 اور 1 ہیں, اور بی کی جو پاسبل ویلیوز ہیں 0 اور 1 ہیں. تو اب آپ نے اے کی یہ ویلیو 0 لکھی, اے کی یہ ویلیو 1 ہے, اس طرح بی کی یہ ویلیو 0 اور بی کی یہ ویلیو 1 ہے. اوکے, اب آپ نے ہر سیل کا ایڈریس فائنڈ کرنا ہے. تو یہ جو فرسٹ سیل ہے اس میں اے 0 ہے, بی 0 ہے, تو اس کا ایڈریس بن گیا 0 0 0 0 کو رسپونڈ کر رہا ہے. اب آپ نے رو کو چیک کرنا ہے ٹروتھ ٹیبل میں. تو جو 0 0 والی رو ہے وہ ہے, اس میں جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ M0, تو M0 ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اگر یہاں پہ 0 ہوتا تو ہم یہاں پہ 0 لکھ دیتے, اگر یہاں پہ 1 ہوتا تو ہم یہاں پہ 1 لکھ دیتے. اس طرح اگر میں اس سیل کا ایڈریس چیک کروں تو یہاں پہ اے 0 ہے, بی 1 ہے, تو اس کا ایڈریس بن گیا 0 1. تو اب آپ نے چیک کرنا ہے ٹروتھ ٹیبل میں 0 1 پہ کیا آ رہا ہے, وہ M1 ہے, تو ہم نے M1 یہاں پہ لکھ دینا ہے. اسی طرح اس سیل کا جو ایڈریس ہے وہ 1 اور 0 ہے. 1 0 پہ جو مین ٹرم آ رہی ہے M2, اور یہاں پہ 0 ہوتا تو یہاں پہ 0 آ جاتا, اگر یہاں پہ 1 ہے تو یہاں پہ 1 آ جاتا. اسی طرح اس سیل کا جو ایڈریس ہے A1 ہے, یہاں پہ B1 ہے, تو یہاں پہ جو آنسر ہمارے پاس آئے گا وہ M3 آئے گا. جو بھی اس کی ویلیو یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی. تو یہ ہمارے پاس 2 ویریبل کے میپ سب سے سمپلیسٹ کے میپ ہے. اوکے, اس سے پہلے کہ میں آگے 3 ویریبل کے میپ یا 4 ویریبل کے میپس کو ڈسکس کروں,
تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ ریکال کر لینا ہے کہ چیپٹر نمبر 1 کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے 0 1 2 3. اگر ہمارے پاس ڈیسیمل نمبرز ہیں تو اس کی بائنری ریپرزنٹیشن ہے 0 0 0 1 1 0 اینڈ 1 1. اگر 2 ویریبلس یوز کر کے ہم ان کو بائنری فارم میں ریپرزینٹ کریں تو یہ بائنری ریپرزنٹیشن ہے. اس طرح ایک کوڈ ہوتا ہے، یہ بائنری کوڈ ہے اس ڈیسیمل نمبر کا، یہ اس کا گرے کوڈ ہے. تو گرے کوڈ کی پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ پریزنٹ ڈیجٹ سے جب آپ نیکسٹ ڈیجٹ پہ موو کرتے ہیں تو اس میں جسٹ 1 بٹ کا چینج آتا ہے. فار ایگزامپل یہ 0 0 ہے تو یہ 0 1 ایک بٹ چینج ہوگی 0 سے 1 0 1 نیکسٹ اب 1 بٹ چینج ہوگی 1 سے 1 رہے گا اور 0 1 یہ ایک بٹ چینج ہوگی اور یہ 1 1 دوبارہ 1 0. تو گرے کوڈ کی پراپرٹی یہ ہے کہ پریزنٹ ڈیجٹ سے جب بھی آپ نیکسٹ ڈیجٹ میں موو کرتے ہیں تو اس کے اندر صرف ایک بٹ کا چینج آتا ہے. اور گرے کوڈ کے اندر جو ڈیسیمل 0 ہے اس کا کوڈ ہے 0 0، ڈیسیمل 1 اس کا کوڈ ہے 1 1، ڈیسیمل 2 اس کا کوڈ ہے 1 1 اور ڈیسیمل 3 1 0. تو یہ جسٹ آپ کو ریکال کروانے کے لیے لکھا ہے، کیونکہ جو آگے 3 ویریبل یا 4 ویریبل یا 5 ویریبل جتنے بھی کے میپس آگے ہم اسٹڈی کریں گے ان کے اندر گرے کوڈ یوز ہوتا ہے اور بائنری کوڈ اس کے اندر یوز نہیں ہوتا جب ہم کے میپ ڈرا کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ہے 3 ویریبل کے میپ. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین ٹرمز ہیں وہ M0 سے لے کر M7 تک جا سکتی ہیں. اب کیونکہ اس کے اندر 8 روز ہیں تو ہم نے ایک ایسا کے میپ ڈرا کرنا ہے جس کے اندر 8 سیلز ہوں، کیونکہ نمبر آف روز جو ٹروتھ ٹیبل کے اندر ہیں وہ ہمیشہ نمبر آف سیلز آف کے میپ کے ایکول ہونی چاہیے. تو اب یہاں پہ 8 روز ہیں تو ہم نے ایک ایسا باکسز ایسے بنانے ہیں کے میپ کے جس کے اندر 8 سیلز ہوں. اب یہاں پہ میں نے اس طرح باکسز ڈرا کیے ہیں کہ اس کے اندر 2 روز ہیں اور 4 کالمز ہیں. آپ اپوزٹ فارم میں بھی ڈرا کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح ورٹیکلی ڈرا کر لیں جس کے اندر 2 کالمز ہوں اور 4 روز ہوں، وہ بھی کریکٹ ہے. اب ہم نے کیونکہ اس طرف 2 روز ہیں تو ہم نے ایک ویریبل اس طرف اسائن کرنا ہے، باقی جو 2 ویریبل بچ گئے وہ دوسری طرف آ جائیں گے. تو کنونشن یہ ہے کہ جو ایم ایس بی ویریبل ہے وہ ہم اس طرف لکھتے ہیں کہ اے کی جو پاسبل ویلیوز ہیں 0 اور 1 ہے، باقی 2 ویریبل بچ کے بی سی، اس کا گرے کوڈ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. اے ویریبل اس طرف آ گیا اور جو بی سی جو باقی 2 ویریبل بچ گئے ہیں وہ اس طرف آ گیا اور ان کا گرے کوڈ آئے گا 0 0 0 1 1 1 اینڈ 1 0. آپ اپوزٹ وے میں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بی کو ادھر لکھ لیں تو پھر اے سی یہاں پہ آ جائے گا. اگر آپ سی کو یہاں پہ لکھتے ہیں تو پھر اے بی یہاں پہ آ جائے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کنونشن یہ ہے کہ جو ایم ایس بی ہے وہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں موسٹلی، بی اور سی جو باقی 2 بچ جاتے ہیں وہ دوسری طرف آ جاتے ہیں جو ایل ایس بی والے ویریبل ہوتے ہیں، لیسٹ سگنیفیکنٹ ویریبل، اور اے جو موسٹ سگنیفیکنٹ ویریبل ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا اگر آپ اپوزٹ فارم میں بھی کر لیں تو اس میں بھی کوئی ایرر نہیں ہے. اوکے، اب اس کو بھی فل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو کہ ہم نے 2 ویریبل کے میپ میں دیکھا کہ اپنے ہر سیل کا ایڈریس فائنڈ کرنا ہے. تو فار ایگزامپل یہ فرسٹ سیل ہے، اس کا ایڈریس A0 ہے BC0 0، تو اس کا ایڈریس بن گیا 0 0 0. تو 0 0 0 پہ جو مین ٹرم ہے F میں وہ M0 ہے تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے. اس طرح اس سیل کا جو ایڈریس ہے وہ 0 0 1 ہے تو 0 0 1 پہ مین ٹرم ہے M1. اسی طرح اس سیل کا جو ایڈریس بنے گا A0 ہے یہاں پہ، B اور C 1 1 ہے تو یہ بن گیا 0 1 1، تو یہاں پہ آنسر آئے گا M3 کا. اس طرح جو اس سیل کا ایڈریس بنے گا وہ ہے 0، A0 ہے، B 1 ہے اور C 0 ہے تو یہ بن جائے گا 0 1 0 جو کہ کرسپونڈ کر رہا ہے M2 کو، تو وہ یہاں پہ آئے گا. اس طرح اس سیل کا جو ایڈریس بنے گا وہ M4 ہے، کیونکہ A1 ہے BC 0 0 ہے تو 1 0 0 1 0 0 کے اندر جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ M4 ہے تو یہاں پہ لکھ دیا. اس طرح یہ M5 یہ M7 اینڈ M6. تو آپ سیل کے ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا ایلیمنٹ ریکوائرڈ ایلیمنٹ کے اس کے اندر کیا ہم نے فل کرنا ہے وہ ٹروتھ ٹیبل سے فائنڈ کر سکتے ہیں. جو سیل کا ایڈریس آئے گا آپ نے وہ والی رو چیک کرنی. فار ایگزامپل اس سیل کا ایڈریس A1 ہے، B0 اور C1، تو اس کا ایڈریس ہے 1 0 1. تو اس سیل کا ایڈریس بن رہا ہے 5 تو ہم نے رو نمبر 5 دیکھنی ہے. تو رو نمبر 5 میں جو یہاں پہ اگر 0 ہے تو وہ 0 یہاں پہ آئے گا، اگر یہاں پہ 1 ہے تو 1 یہاں پہ آ جائے گا. تو بیسک رول کیا ہے کہ میپ کو فل کرنے کا، آپ نے ہر سیل کا ایڈریس فائنڈ کرنا ہے
اس سیل کے ایڈریس کے کرسپونڈنگ آپ نے ٹروتھ ٹیبل میں رو فائنڈ کرنی ہے، اور رو کے اندر جو آؤٹ پٹ آ رہی ہوگی اس رو کی وہ آپ نے اس سیل کے اندر لکھ دینی ہے. اوکے، یہ ہمارے پاس 4 ویریبل کے میپ ہے جو کہ M0 سے جاتا ہے M15 تک. تو اس کے اندر اب کیونکہ 4 ویریبلز ہیں تو ہمارے پاس ایک ایسا کے میپ بنے گا جس کے اندر یہ 4 ویریبل ہیں تو 16 روز ہیں. تو کے میپ ایسا بنے گا جس کے اندر 16 سیلز ہوں گے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب کیونکہ 4 ویریبلز ہیں، 2 ویریبلز ایک طرف آئیں گے، 2 ویریبل دوسری طرف آئیں گے. تو اے بی میں نے اس طرف لکھ لی اور سی ڈی میں نے اس طرف لکھ لی. تو اب اے بی کا بھی گرے کوڈ لکھ دینا اس طرف اور سی ڈی کا بھی گرے کوڈ لکھ دینا. تو اے بی کا گرے کوڈ 00 01 11 اینڈ 10. سی ڈی کا گرے کوڈ 00 01 11 اینڈ 10. اب ایلیمنٹس ہم نے بالکل اسی طرح ہی فائنڈ کرنے ہیں جس طرح ہم نے 2 ویریبل یا 3 ویریبل کے اندر ہم نے فائنڈ کیے. فار ایگزامپل اب ہم نے ہر سیل کا ایڈریس فائنڈ کرنا ہے. تو یہ فرسٹ سیل ہے، اس میں اے بی 00 سی ڈی 00. تو چاروں ویریبل 0 ہیں تو 000 M0 کو کرسپونڈ کر رہا ہے تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس کی بات کروں M5 کی تو یہاں پہ اے بی 01 ہے، سی ڈی بھی 01 ہے، تو یہ بن گیا کوڈ 0101. تو ہم اگر ٹروتھ ٹیبل میں دیکھیں یہ 0101 تو یہ ایم رو کیونکہ سیل کا ایڈریس 5 بن رہا ہے تو رو 5 ہم نے چیک کی، وہاں پہ M5 آ رہا ہے تو M5 چاہے 0 ہے تو یہاں پہ 0 آ جائے گا، اگر 1 ہے تو یہاں پہ 1 آ جائے گا. اسی طرح آپ کسی بھی آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ یہ ایلیمنٹس فل کیے ہوئے ہیں وہ اس ٹروتھ ٹیبل کے اکارڈنگ ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو اگر دیکھیں اے بی یہاں پہ 10 ہے، سی ڈی یہاں پہ 01 ہے، تو کوڈ ہمارے پاس بن گیا 1001. تو 1001 یہ M9 کا کوڈ ہے تو M9 یہاں پہ آ جائے گی. اس طرح باقی ایلیمنٹس اور بھی کے میپ کے اندر فل کر سکتے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ M0 یہاں پہ آنا ہے، M1 یہاں پہ آنا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی ٹروتھ ٹیبل گیون ہے تو آپ اس سے ایزیلی ایڈریس فائنڈ کر کے اس ایلیمنٹ کو فل کر سکتے ہیں. اوکے، اب رولس ٹو سمپلیفائی دی بولین فنکشن یوزنگ کے میپ ایس او پی فارم میں. اب کے میپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ٹروتھ ٹیبل سے اس کا کے میپ ڈرا کر لیتے ہیں تو اب ہم نے اس کے میپ کے اندر باکسز ڈرا کرنے ہوتے ہیں، اور باکس اس طرح ہم ڈرا کرتے ہیں کہ ان باکسز کے اندر ہم نمبر آف ونس کو کور کرتے ہیں. کور فرسٹ رول ہے cover the maximum number of ones using minimum number of boxes. کے میپ کا فرسٹ رول ہے کہ آپ نے جب کے میپ ڈرا کر لیا، اب آپ نے جو نمبر آف ونس ہیں ان کو کور کرنے کے لیے، ایک باکس کے اندر بند کرنے کے لیے آپ نے باکسز اس طرح ڈرا کرنے ہیں انٹیلیجنٹلی کہ ان باکسز کے اندر میکسیمم نمبر آف ونس آئیں، اور لیکن جو باکسز کی تعداد ہے وہ کم سے کم رہے، یا کم سے کم باکسز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے زیادہ سے زیادہ نمبر آف ونس کو کور کرنا ہے. اور اس میں یہ لکھا اوور لیپنگ از الاؤڈ. اوور لیپنگ ہمارے پاس الاؤڈ ہے. اوور لیپنگ الاؤڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ایک ون ہے وہ ایک باکس کے اندر آ رہا ہے تو وہ دوسرے باکس کے اندر بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اوکے، یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں، اگر ہمارے پاس اس طرح کی پاسبلٹی بن رہی ہو کہ جو ایک ون ہے وہ 2 کے باکس کے اندر بھی کور ہو رہا ہو، اور یا کور ہو سکتا ہو، اور 4 کے باکس کے اندر 4 کے باکس کے اندر بھی کور ہو رہا ہو، تو آپ نے اس کو 4 باکس کے اندر یا بڑے سائز والے باکس کے اندر کور کرنا ہے. اوکے، رول نمبر 2 کہ جو آپ باکسز یا گروپس بنائیں گے آپ ونس، ان کا سائز 2 کی پاور میں ہوگا. 2 کی پاور 0، 2 کی پاور 1، 2 کی پاور 2، 2 کی پاور 3، 2 کی پاور 4. تو جب بھی آپ نے باکسز بنانے ہیں کے میپ کے اندر ونس کو کور کرنے کے لیے، ان کا جو سائز ہے وہ آپ 1 کا باکس بنا سکتے ہیں، 2 کا بنا سکتے ہیں، 4 کا بنا سکتے ہیں. 4 کا یا 2 کا میننگ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا باکس بنانا ہے، اگر 4 کا ہے تو اس کے اندر 4 سیلز کور ہو رہے ہوں گے، جن کے اندر 1 آ رہا ہوگا. اگر آپ 8 کا باکس بنا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے ایک ایسا باکس بنانا ہے جس کے اندر 8 ونس کور ہو رہے ہوں گے. 16 کا باکس
ایک ایسا باکس جس کے اندر 16 ونس کور ہو رہے ہوں. اوکے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا باکس بنا دیں جس کے اندر 5 ونس کور ہو رہے ہوں، کیونکہ باکس کا جو سائز ہے ہمیشہ 1 2 4 8 یا 16 کی فارم میں ہوگا. اگر 5 ویریبل کی میپ ہے تو 32 میکسیمم ہو سکتا ہے. تو جو باکس ہے وہ ہمیشہ 1 2 4 8 16 اس باکسز کا سائز یہی رہے گا. آپ 6 ایک ایسا باکس نہیں بنا سکتے جس کے اندر 6 ونس کور ہو رہے ہوں. ایک ایسا باکس نہیں بنا سکتے جس کے اندر 7 ونس کور ہو رہے ہوں. ایک ایسا باکس نہیں بنا سکتے جس کے اندر 10 ونس کور ہو رہے ہوں. تو جو باکس کا سائز ہے وہ ہمیشہ اس 2 کی پاور کے پیٹرن میں آئے گا. اوکے while writing the simplified expression، اب جب آپ نے باکسز ڈرا کر لیے، اب ہم نے کے میپ سے سمپلیفائڈ ایکسپریشن اس کا فنکشن کا لکھنا ہے. تو اس کا یہ رول ہے کہ باکسز ڈرا کرنے کے بعد آپ نے جب سارے ونس کور کر لیے باکس ڈرا کرنے کے بعد، اب آپ نے سمپلیفائڈ ایکسپریشن لکھنا ہے. تو سمپلیفائڈ ایکسپریشن لکھنے کا رول یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ باکس کے اندر کون سا ویریبل چینج ہو رہا ہے، باکس کے اندر کس ویریبل کی ویلیو چینج ہو رہی ہے. تو جس ویریبل کی ویلیو چینج ہو رہی ہوگی آپ نے اس ویریبل کو اگنور کر دینا ہے، اس کو ایکسپریشن کے اندر نہیں لکھنا. باکسز ڈرا کرنے کے بعد آپ نے ہر باکس کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس باکس کی باؤنڈری کے اندر کون سا ان پٹ ویریبل اپنی ویلیو چینج کر رہا ہے. جو ان پٹ ویریبل اپنی ویلیو چینج کر رہا ہوگا، جب ہم بولین ایکسپریشن لکھیں گے تو اس ویریبل کو ہم بولین ایکسپریشن کے اندر نہیں لکھیں گے. جو ویریبل اس باکس کی باؤنڈری کے اندر کانسٹنٹ رہے گا، اپنی ویلیو کو مینٹین رکھے گا، اگر وہ 0 ہے تو 0 رہ رہا ہے اور 1 ہے تو 1 رہ رہا ہے. اگر وہ اپنی ویلیو کو کانسٹنٹ رکھ رہا ہے تو وہ والا ویریبل بولین ایکسپریشن کے اندر اپیئر ہوگا. تو یہ ہمارے پاس اب 2 ایگزامپلز ہیں ان رولز کو یوز کرنے کے لیے. یہ ہمارے پاس ایک ٹروتھ ٹیبل گیون ہے. تو کویشچن ہے کہ آپ سمپلیسٹ ایکسپریشن فائنڈ کریں یوزنگ کے میپ. تو 0 0 پہ اب یہ اسی طرح A0 B0 کے میپ ہم نے 2 ویریبل کا ڈرا کیا A0 B0. تو یہاں پہ M0 اور M0 کی جگہ پہ آئے گا 0. اس طرح A0 اور B1 تو یہاں پہ M1 آتا ہے، M1 کی جگہ آ رہا ہے 1 تو یہاں پہ 1 آ گیا. اس طرح باقی ایلیمنٹس بھی فل کر دیے. اب جب ہم نے یہ ایلیمنٹس فل کر دیے اب ہم نے باکسز کو ڈرا کرنا ہے. تو اوکے اور باکسز کے رول کیا ہے 1 2 4 8 اینڈ 16 کہ ہم 1 کا باکس بنا سکتے ہیں، 2 کا 4 کا 8 کا اور 16 کا. تو ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ باکسز ہم کس طرف بنا سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلا باکس ہم نے یہ اس طرح بنانا ہے کہ کیا میں اس کے میپ کے اندر 4 کا باکس بنا سکتا ہوں. تو 4 کا باکس یا 4 کا گروپ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے اندر 0 بھی آ جائے گا، لیکن 2 2 کے گروپس بن سکتے ہیں. یہاں پہ یہ اگر میں ایک 2 کا باکس ڈرا کروں تو اس کے اندر 2 یہ 1s کور ہو جائیں گے. اب اس طرح اب یہ 1 بچ گیا، اس 1 کو کور کرنے کے لیے میں ایک اور 2 کا باکس بنا لیتا ہوں اور اس کی اوور لیپنگ کر لیتا ہوں. تو اب یہاں پہ جب آپ نے اس کی ایکویشن لکھنی ہے اس بلو باکس کی، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ A1 ہے پورے باکس کے اندر تو A چینج نہیں ہو رہا، لیکن B یہاں پہ 0 تھا، B یہاں پہ 1 تھا تو B چینج ہو گیا. جب میں اس کی ایکویشن لکھوں گا تو یہاں پہ A آ جائے گا. اسی طرح اس باکس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہاں پہ B ہمارے پاس 1 رہ رہا ہے، B کی ویلیو کانسٹنٹ ہے، لیکن اس میں A چینج ہو رہا ہے A0 سے 1. تو اس کے اندر جسٹ B لکھ دیں گے کیونکہ B چینج نہیں ہوا، A چینج ہوا ہے. جو چینج ہوگا اس کو ہم اگنور کر دیں گے. اور یہ سمپلیسٹ ایگزامپل تھی. ابھی کچھ اور ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈرا باکسز اور میک گروپس آف ونس. تو جو باکسز ہیں ان کو ڈرا کرنے کے رولز کیا ہیں. تو فرسٹ رول یہ ہے کہ یو آر الاؤڈ ٹو میک گروپس آف ونس along the horizontal and vertical direction of adjacent cells. یہ میں آپ کو ایگزامپل سے ادھر شو کرتا ہوں. فرسٹ رول جو باکسز کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح باکس ڈرا کر سکتے ہیں یا اس طرح ونس کا گروپ بنا سکتے ہیں کہ جو
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो या वर्टिकल डायरेक्शन में हो और वो एडजेसेंट सेल्स को कवर कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन एलिमेंट्स को फिलहाल इग्नोर कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास अब जेनेरिक फॉर्म में एक 2 वेरिएबल के मैप है। अगर फर्ज करें जो रूल नंबर 1 वो हमें ये कहता है कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एडजेसेंट सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं। तो इट मीन्स दैट अगर यहाँ पे M0 में 1 होता है, M2 में 1 होता है, तो मैं इस तरह का एक ग्रुप बना लेता। ये अलाउ है क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन है। इस तरह अगर M1 और M3 में 1 आता तो मैं इस तरह एक ग्रुप बना लेता, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता, ये भी अलाउड है। इस तरह अगर M0 और M1 में 1 आता तो मैं इस तरह एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता, ये भी अलाउड है। इस तरह अगर M2 और M3 में 1 आता तो मैं ये इस तरह ड्रॉ कर लेता, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो वेरिएबल जब हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो हम अलोंग द वर्टिकल साइड बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं अगर 1 आ रहा है इस तरह करके, और अलोंग द हॉरिजॉन्टल साइड हम बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर चारों के अंदर 1 आ रहा है तो हम इस तरह एक बड़ा बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब इसको नेक्स्ट एग्जांपल को रूल को समझने के लिए हम 3 वेरिएबल के मैप की तरफ जाते हैं। फोल्डिंग इज अलाउड। पहले अब जो रूल नंबर 1 है हम दोबारा 3 वेरिएबल के मैप के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम हॉरिजॉन्टल साइड पे और वर्टिकल साइड पे ग्रुप्स बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास फर्ज करें अगर सारी की सारी एंट्रीज 1 हो इस के मैप के अंदर तो हम इस तरह का एक ग्रुप बना सकते हैं, मैक्सिमम 8 का ग्रुप बन जाएगा। अगर हमारे पास 4 1s आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल M0 M1 M4 M5, तो हम इस तरह 4 का एक ग्रुप बना सकते हैं, तो ये वर्टिकल साइड में होगा। अगर इस तरह M0 M1 M3 M2 अगर ये 1 आ रहे हैं तो हम इस तरह का ग्रुप बना सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अगर M4 M5 M7 M6 ये 1 आ रहे हैं तो हम इस तरह एक ग्रुप बना सकते हैं। तो हम कोई से भी 4 या 8 सेल्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन या अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस उनको हम ग्रुप बना सकते हैं। अगर इस तरह 2 1s आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल M0 और M4 1, ये दोनों 1 है और यहाँ पे 0 0 है, तो फिर हम इसको इस तरह का ग्रुप बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। रूल नंबर 2 है हमारे पास फोल्डिंग इज आल्सो अलाउड। फोल्डिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर M2 1 हो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो तो हम इन दोनों का ग्रुप बना सकते हैं कि ये वाला जो सेल है इसके साथ फोल्ड हो जाएगा, मीनिंग दैट कि हम इसका और इसका एक ग्रुप बना सकते हैं। अब ये एक ऐसा ग्रुप है, एक ही ग्रुप है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये फोल्ड हो रहा है बेसिकली कि मैं अब यहाँ से लेकर ये इधर इस साथ फोल्ड हो सकता है। इस तरह ये M6 फोल्ड हो सकता है M4 के साथ कि अगर यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, अज्यूमिंग कि अब ये ऊपर वाले 1 1 नहीं है, ये 0s ही है। तो आप इस M6 को कंबाइन कर सकते हैं इस M4 के साथ, तो ये फोल्डिंग है। तो इसका जो ग्रुप बन जाएगा वो इस तरह का बनेगा, अज्यूमिंग के बाकी सारी एलिमेंट 0 हैं, तो M4 का और इसका ग्रुप बन जाएगा। तो नॉर्मली हम इसको इस तरह शो करते हैं, मैं इसको शो कर देता हूँ, ये इस तरह, ये इस तरह। अब क्योंकि ये फोल्डिंग के साथ मैच हो रहे हैं तो इधर से हम इसको ओपन कर देते हैं और इधर से हम इसको ओपन कर देते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि ये M6 यहाँ से ओपन है लेकिन इधर से M4 के साथ ही क्लोज हो रहा है। अब ये एक ही ग्रुप है।
اوکے اگر ہمارے پاس اب یہ سنیریو بن رہا ہو کہ یہاں پہ بھی 1 آ رہا ہو ادھر بھی 1 آ رہا ہو تو اب یہ فولڈ ہو جائیں گے. اب یہ ایک 4 کا گروپ بن جائے گا کہ ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے. تو اس میں بیسیکلی اب یہ اس طرح کا سین بنے گا کہ یہ دو گروپس اور یہ آپس میں یہ اب ایک گروپ بن گیا. تو M2 M6 فولڈ ہو رہے ہیں M0 اور M4 کے ساتھ. اوکے نیکسٹ رول نمبر 3 اور 4 you cannot make group of ones which are not adjacent to each other. فار ایگزامپل آپ ایسے ونس کا گروپ نہیں بنا سکتے جو ایک دوسرے کے قریب یا ایک دوسرے کے ساتھ والے سیلز میں موجود نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک 1 یہاں پہ ہے اور دوسرا یہاں پہ ہے تو ہم ان کا ایک گروپ بنا سکتے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نہیں ہے. اس طرح اگر یہ 1 یہاں پہ ہے اور ایک میں ادھر کر لیتا ہوں تو یہ ہوریزنٹل ڈائریکشن میں اور کیونکہ M1 کی ورٹیکل ڈائریکشن M5 اور اس کی ہوریزنٹل ڈائریکشن میں M3 اور M0 آ رہا ہے تو یہاں پہ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو اب آپ اس M1 کا اور M7 کا along دی diagonal wise آپ گروپ نہیں بنا سکتے. یہ رول نمبر 4 ہے کہ یو کین ناٹ میک گروپ آف ونس diagonal wise. آپ اس طرح کا ایک گروپ نہیں بنا سکتے. یہ فار ایگزامپل یہ والا یہ الاؤڈ نہیں ہے یہ رانگ ہے. اور اسی طرح اگر آپ یہاں پہ 1 لکھیں اور آپ اس کا ایک گروپ بنا دیں تو یہ بھی رانگ ہے. اگر یہاں پہ یہ 1 آ رہا ہے تو آپ ایک گروپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایڈجیسنٹس ہیں اور ایک گروپ آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں. یہ بھی کریکٹ ہے اور یہ بھی کریکٹ ہے. اوکے یہ تھا کے میپ کے بارے میں. ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کی کافی ساری ایگزامپلس کو اسٹڈی کریں گے.